Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. आपको लिए चलेंगे मुल्तान, जहां जावेद हाशमी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सियासत के 50 साल गुजार चुका हूँ और सर्द गरम को मैंने किया है, सर्द गरम चुशीदा हूँ। तारीख़ के वाक़यात मेरे सामने हैं। ये अल्लाह का करम है कि मेरी याददाश्त एक पूरी तरह एक फ़िल्म की तरह चलती रहती है। किसी एक वाक़ये को कोई रद्द-ए-अमल में कंट्राडिक्ट नहीं कर सकता और ना आज तक किसी ने कंट्राडिक्ट करने की जसारत की है। मेरे इस ज़िंदगी में जो मुल्क का अहम तारीख़ का हिस्सा है, मैंने पाकिस्तान को टूटते भी देखा है। पाकिस्तान के अंदर आमरीत की गहरी रात अयूब खान के दौर में भी देखी है और फिर आहिस्ता आहिस्ता मरियम नवाज का जेआईटी को जवाब सिर्फ दुनिया न्यूज पर। मरियम नवाज ने जेआईटी को नीलसन, नेस्कोल, कॉम्बर कंपनियों की ट्रस्ट डीड पेश की और कहा कि ये ट्रस्ट डीड बतौर ट्रस्टी मेरे पास है। मरियम नवाज ने जवाब दिया कि जिला वतनी के दौरान हुसैन नवाज ने दूसरी शादी की। मरियम नवाज ने यह भी कहा कि उन्हें हुसैन नवाज की दूसरी शादी का 2005 में पता चला। मरियम नवाज ने जेआईटी के सामने जो बयान दिया उसमें यह भी मालूम हुआ है कि उन्होंने कहा कि हुसैन नवाज चाहते थे कि उनके इंतकाल के बाद जायदाद शरीयत के मुताबिक तकसीम हो। हुसैन नवाज ने उन्हें ट्रस्टी बनाना चाहा, जिस पर इत्तेफाक किया। 2 फरवरी 2006 को उन्होंने ट्रस्ट डीड पर दस्तखत किए। मरियम नवाज ने इस मौके पर यह भी कहा कि उनके शौहर ने ट्रस्ट डीड पर बतौर गवाह दस्तखत किए। जेआईटी में वजीर आजम की साहबजादी मरियम नवाज से क्या पूछा गया, उन्होंने क्या जवाब दिया, दुनिया न्यूज ने सब पता चला लिया। इस्लामाबाद से इमरान वसीम की ये रिपोर्ट देखिए। जेआईटी की तहकीकात, वजीर आजम की साहबजादी मरियम नवाज के जवाबात। पाकिस्तान से बाहर कोई कारोबार है, ऑफशोर कंपनियां, ना बैंक अकाउंट। वालिद की जेर कफालत नहीं, वालिद ने रकम तोहफे में दी। हुसैन नवाज ने ट्रस्टी बनाना चाहा, जिस पर इत्तफाक किया। मरियम नवाज ने जेआईटी को बताया कि नीलसन, नेस्कोल और कूबर कंपनियों की ट्रस्ट डीड उनके पास हैं। हुसैन नवाज की दूसरी शादी का 2005 में पता चला। हुसैन नवाज चाहते थे कि उनके इंतकाल के बाद जायदाद शरीयत के मुताबिक तकसीम हो। 2 फरवरी 2006 को ट्रस्ट डीड पर दस्तखत किए। खावंद ने ट्रस्ट डीड पर बतौर गवाह दस्तखत किए। मरियम नवाज ने जेआईटी को बताया कि 2006 से पहले जब भी लंदन अपार्टमेंट्स में कयाम किया, जानती थी कि ये हमारे नहीं। ऑफशोर कंपनियों से मुतालिक दस्तावेजात पर हुसैन नवाज के नुमाइंदे की हैसियत से दस्तखत किए। दस्तावेजात पर दस्तखत हमेशा हुसैन नवाज की हिदायत पर करती हूँ। नहीं याद कि आखिरी बार नीलसन और नेस्कोल की दस्तावेजात पर कब दस्तखत किए। मुनरवा कंपनी के दफ्तर कभी नहीं गई। मरियम नवाज का कहना था कि पाकिस्तान में उनकी तमाम जायदाद डिक्लेयर्ड है। मीडिया पर उनका इंटरव्यू तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। इमरान वसीम, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। एक मरतबा फिर से आपको ले चलेंगे मुल्तान, जहां सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वो आवाज़ बंद ही नहीं होती।
اب میں عمران خان سے 1 سال بڑا ہوں. اس عمر میں تو لوگ دلہنیں تلاش کرتی ہیں، تو ہم سیاست میں کسی کو گلہ بھی نہیں کر سکتے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اگلے 6 مہینے میں تو پھر عمران کو بھی بڈھا کوسٹ کہہ کے لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ ریٹائر ہو جاؤ، کہاں سے آ گئے ہو. نواز شریف مجھ سے 3-4 مہینے کے قریب کم عمر ہے، اور اسی طریقے سے ساری پارٹیوں کے جو لوگ ہیں وہ مجھ سے بڑے ہیں یا مجھ سے چھوٹے ہیں یا میری عمر کے ہیں. کئی تو 86-87 سال کے بھی، وہ بھی تحریک انصاف کا ماتھے کا جھومر بن چکے ہیں. اتنی اچھی شخصیتیں بھی آ گئی ہیں. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ میں نے یہ جد و جہد کا عمل جو تھا، جب مجھے سٹروک ہوا ہے تو اللہ نے کرم یہ کیا کہ میری یادداشتیں جو پہلے نہیں بھی تھیں بچپن سے، وہ بھی اب میرے سامنے فلم کی طرح چلتی ہیں. یہ 2 فائدے مجھے ہوئے. میرا گلا جو میں 30 سال سے علاج کراتا تھا، جہاں کے مائیکل جیکسن اور جینیٹی کی جو معالج ہے لاہور میں امریکہ میں، ان سے میں علاج کراتا تھا، اور اس میں بھی میں نے پیسہ کبھی ایز M&A نہیں لیا. میں ان کو کہتا یہی تھا کہ یہ پیسہ میں نہیں دوں گا، میں علاج اپنے گلے کا کرا رہا ہوں. M&A بھی ہوتا تھا، وزیر بھی ہوتا تھا، لیکن میں نے کہا کہ یہ غریبوں کا پیسہ ہے، میں اس کے ذریعے اپنا علاج نہیں کراؤں گا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ پولیٹیکل جو ورکر ہوتا ہے یا سیاستدان بھی ہوتا ہے، اسے اپنا پلو سنبھال کے چلنا چاہیے، اپنے آپ کو بالکل ایک کھلی کتاب کی طرح، تاکہ لوگ آپ پہ اعتراض بھی اٹھائیں، آپ کے بارے میں پوچھیں گے بھی صحیح، آپ کے اوپر باتیں بھی کریں گے. اور اللہ کا کرم ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے جو سیاست کی ہے 20 سال سے اکا دکا ایکڑ اپنی زمین کا بیچ رہا تھا. اب میں نے گھر بھی تقریباً بیچ دیا ہے. تو اس لیے میں اب آپ کے سامنے یہاں آتا ہوں کہ آنے والوں کے لیے میں وہاں مسائل چھوڑ کے نہ جاؤں. تو میں آپ کے پاس آ رہا ہوں. مجھے کوئی پرواہ بھی نہیں ہے، مجھ سے اس سے کیا فرق پڑتا ہے. اگر میں سیاست کرتا ہوں تو پھر یا میرے دوست احباب مل کے میرے معاملات کو اٹھاتے ہیں، یا میں زمین بیچ دیتا ہوں، اور پھر اب گھر بھی بیچنا پڑا ہے تو وہ بھی کوئی فکر کی بات نہیں. لیکن یہ چاہتا ہوں کہ کوئی ایک آدمی اتنا سا پیسے کا سکینڈل لے کے میری پوری زندگی کے اندر جرت نہ کر سکے کہ وہ میرے پاس لے کے آ سکے. تو یہ میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ میرے عمران خان سے بہت اچھے تعلقات رہے ہیں، انہوں نے میری بہت تعریفیں کی ہیں، اور جب میں اختلاف کیا ہے تو وہ ایشوز پہ کیا ہے. ذاتی طور پہ عمران خان کی بہت ساری باتیں ہوں گی، اگر وہ میں یہاں کروں تو گندہ میں ہوں گا. یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوگی کہ ان کی ذات کی باتیں میں آپ یا قوم کے ساتھ سامنے کروں. لیکن جو سیاسی اختلاف رائے ہے وہ میں کرتا رہا ہوں. آپ دوسری طرف دیکھیں، میاں نواز شریف صاحب ہیں، انہوں نے مجھے کبھی پسند نہیں کیا تو کوئی بات نہیں. انہوں نے کبھی مجھے ٹکٹ بھی خوش ہو کے نہیں دیا، کوئی بات نہیں. وہ راستے رکتے رہے، لیکن میں اس کی پرواہ نہیں کی. میں کبھی بھی ان کی جو کچن کیبنٹ ہوتی ہے اس کچن کے قریب سے بھی نہیں گزرا. میں آپ کو بتاؤں کہ میں بہت اندر کا آدمی تھا، میں غلط بات نہیں کہا. یہ شیخ رشید تھا ان کے اندر کا آدمی، نواز شریف نے اس کو بھی میرے اوپر چیک کر لگا دیا. اندازہ کریں، اب بیٹھ کے روئیں گھر میں. میرے نواز شریف میری چیک ان کاؤنٹر رہا تھا. شیخ رشید جو میرا درباری تھا،
پہلے جب میں وزیر بنا تو میں نے وزیر بنا، اس میں ضیاء الحق صاحب کو میں انکار کر کے اٹھنے لگا تو انہوں نے کہا کہ آپ مشورہ کر لیں، میں رات 3 بجے تک جاگتا رہوں گا اور پلیز آپ وزیر بن جائیں، الیکشن کرانے ہیں۔ یہ بات انہوں نے جنرل کے ایم عارف جو موجود ہے اور آج کل پریس کانفرنس کر رہا ہے، ان کی موجودگی میں کہے تھے کہ میں نے الیکشن کرانے ہیں، ورنہ آپ کہیں گے کہ جنرل آ کے چمٹ جاتے ہیں عہدوں سے۔ تو اس کی اس بات کے اوپر بھی میں نے کہا مشورہ کروں گا۔ جب میں مشورے کے لیے بلایا ان کو پی سی راولپنڈی کے اندر، کمرہ نمبر بھی بتا دوں گا، تو اس میں جو لوگ تھے، سعود سیر تھے، یہ صدیق الفاروق تھے، مختار حسن تھے، وہ زندہ ہیں۔ اس میں میرا ایک درباری بھی تھا، وہ درباری کا نام تھا شیخ رشید احمد۔ یہی تو انہوں نے میرے ٹانگوں کو چمٹ گئے۔ خدا کے لیے مرشد وزارت نہ چھوڑے، وزارت نہ چھوڑے، آپ میرے مرشد ہیں، آپ یہ نہ کریں، آپ مہربانی کر کے وزیر بن جائیں۔ یہی درباری تھا، یہ ہر ایک کا درباری ہوتا ہے۔ نواز شریف کا بھی بڑا درباری وہی تھا، اور عمران خان کا بھی، پرویز مشرف بھی، جہاں اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ مجھے سیٹ جتوانے کے لیے مدد دے دے گا، اس کو جا کے چمٹ جاتا ہے۔ مجھے ان کے مقابلے پہ بھی نواز شریف نے مجھ سے ریکویسٹ کی کہ آپ وہاں شیخ رشید کے خلاف لڑیں۔ میں نے ریکویسٹ قبول کر دی رد و قدر کے بعد، لیکن کیا ہوا رزلٹ؟ آج اٹھا کے دیکھ لیں، 74,000 میرے اور 13,500 شیخ رشید احمد کا۔ ضمانت ضبط ہو گئی۔ جب میرا درباری میرے سامنے کھڑا ہوا، ضمانت ضبط ہو گئی۔ یہ میں آپ کو تاریخ بتا رہا ہوں، میرا مقصود کسی ایک یا دو لوگوں کی بات کرنا نہیں ہے۔ میں یہ عرض کر سکتا ہوں، میں اس ملک کے ساتھ بہت ظلم ہوئے ہیں، اس ملک کے ساتھ اب پھر میں سمجھتا ہوں سازشیں عروج پر ہیں، سازشیں عروج پر ہیں، اور لوگوں کو انصاف چاہیے، لوگوں کو ان کی معاشی حالت کی بہتری چاہیے۔ وہ پاکستان کے اندر اتھل پتھل، سیاسی اتھل پتھل افورڈ بھی نہیں کر سکتے کہ پھر آپ چیزوں کو خراب کرتے رہیں اور توقع کریں کہ ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ میں ان اپنے عوام کے خادم کی حیثیت سے ایز اے کانشیس اور کانشینیس شہری کے طور پر میرا ضمیر مجھے کہتا ہے کہ 7 باتیں جا کے کہہ دیں آپ۔ کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے۔ میں نے کہا کہ عمران خان نے یہ کہا تھا، اور پارٹی میٹنگ کے اندر کہا تھا کہ وہ کہتے ہیں، تو عمران خان سچا آدمی ہے، کہہ دے کہ میں نے یہ نہیں کہا تھا، میں جا کے معافی مانگ لوں گا۔ میں جا کے، کوئی میری شرط بھی نہیں، کھڑا ہو کے کہہ دے میں نے یہ نہیں کہا تھا، میں معافی مانگ لوں گا۔ تو یہ باتیں میرے لیے ضروری تھی کہ قوم کو بتاتا اس وقت۔ چلا جائے گا ہاشمی ملتان میں پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ میرے سیاسی کیریئر کی آخری پریس کانفرنس ہو۔ اس پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے یہ بھی کہا کہ سیاسی کیریئر میں بہت سے اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں اور سیاسی میدان میں 50 سال گزار چکا ہوں۔ ان کا کہنا ہے کہ
ہو سکتا ہے یہ میری آخری پریس کانفرنس۔ جاوید ہاشمی کا کہنا تھا کہ عمران خان کے خلاف انہوں نے کبھی ذاتی باتیں نہیں کی، عمران خان سے صرف سیاسی اختلاف رائے ہے۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ نواز شریف نے کبھی انہیں پسند نہیں کیا۔ شیخ رشید احمد نواز شریف کا سب سے بڑا درباری ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ شیخ رشید احمد کو نواز شریف نے ان کے چیکنگ پر لگایا تھا، اگر نواز شریف نے انہیں ناپسند کیا ہے تو کوئی بات نہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ نواز شریف نے کبھی انہیں ٹکٹ خوشی سے نہیں دیا تھا۔ اس موقع پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ شیخ رشید عمران خان اور پرویز مشرف کا بھی درباری ہے۔ نواز شریف تو ٹیڈی پیسہ 7 سال میں پارٹی پہ خرچ کیا ہو، مجھ پہ خرچ کیا ہو، میں ذمہ دار ہوں۔ میں مر گیا اپنا ہر چیز، اور ان دوستوں کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے جاپان سے، امریکہ سے بھی ان کو پیسے دیے پارٹی کے لیے، پاکستانیوں نے، تو وہ پارٹی ہم چلانے کے قابل ہو سکے۔ لیکن نواز شریف کو یہ بات پسند نہیں تھی۔ پارٹی نعرہ لگاتی تھی ایک بہادر آدمی، تو وہ کہتے تھے ایک کوئی بہادر آدمی رہ گیا، ایک کوئی بہادر آدمی رہ گیا۔ تو بھئی میں تو کبھی عہدے کا خاص گار نہیں رہا۔ شہباز شریف، چودھری نثار علی زندہ ہیں، میری بات کا وہ تردید کر نہیں سکتے۔ دونوں میرے گھر پہ آئے، وہاں آئے، دوسری دفعہ شہباز شریف یہاں آیا، میاں نواز شریف نے ایئرپورٹ پہ کہا کہ آپ وزیر بن جائیں گے۔ میں نے کہا میں نہیں بنوں گا، دونوں دفعہ 90 میں بھی 97 میں بھی میں نے کہا میں نہیں بنوں گا۔ پھر وہ اتنی منتیں کی کہ مجھے شرم آتی تھی کہ میں آپ کیا کروں ان کو۔ اس لیے یہ تمام چیزوں کے باوجود آپ کو معلوم نہیں ہے کہ کتنی رکاوٹیں میرے لیے کھڑی کی میاں نواز شریف صاحب نے۔ کیا وہ ان کے باتوں میں لمبی آپ کو بتاؤں گا تو آپ کو نظر آئے گا۔ تو مجھے نواز شریف سے کیا لینا دینا ہے، مجھے عمران خان سے کیا لینا دینا ہے؟ مجھے تو اپنے ملک کے غریبوں کا احساس ہے، ان سے لینا دینا ہے، میرے ان سے میرا لینا دینا ہے۔ جب وہ ان سے تمام چیزیں چھینی جا رہی ہوں تو پھر میں رہ نہیں سکتا، پھر میں باہر آتا ہوں۔ اب آپ کے سامنے دیکھیے کہ میری بھی JIT بنی تھی، مجھ پر بھی مقدمہ چلایا گیا تھا۔ JIT جو ہے اس نے مجھے کلیئر کر دیا کہ 2 کروڑ سے زیادہ کی جائیداد ہو، 3 کروڑ سے زیادہ، پھر نیب میں کیس جاتا ہے۔ آپ کی جائیداد اس سے کم ہے تو یہ نیب میں جانے والا کیس نہیں ہے، عام کورٹ میں چلا دیں، ثابت ہو جائے کرپشن تو پھر سزا بھی دیں گے۔ لیکن یہ نیب کے لائق، ہماری جو نیب بنی ہے اس کے لائق آپ کا کیس نہیں ہے۔ JIT نے مجھے صاف کر دیا، اس کے باوجود مقدمہ چلا۔ اور کس نے چلایا؟ وہ جب وہ جرنیل آ کے ٹی وی پہ روز رات کو آ کے بیٹھتے ہیں۔ میں نے ایک بوڑھے جرنیل سے پوچھا کہ جناب آپ 1977 میں کیا تھے؟ انہوں نے اینک تھوڑی اونچی کی، رات کو، کیا نام ہے ان کا، شعیب، رات کو جو آتے ہیں ٹی وی پہ، امجد شعیب، تو کہنے لگے، میں نے کہا آپ کیا تھے 77 میں؟ کہنے لگے یہ ملتان میں میجر تھا۔ میں نے کہا میں آپ کے 7 کور کمانڈرز کا کلیگ تھا۔ آپ میجر تھے، میں 7 کور کمانڈرز کا کلیگ تھا، ایئر مارشل انعام الحق کا کلیگ تھا، میں جنرل چشتی کا کلیگ تھا، میں گنتا جاؤں گا کمال سید میاں کا کلیگ تھا، تمام جو جج تھے، جنرل عاصم کا میں کلیگ تھا، گنتا جاؤں گا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جب ایک ایکسپوجر وہاں پہ ہو گیا تو میں یہ پرویز مشرف پتہ نہیں لیفٹیننٹ بھی تھا، پھر بھاگ گیا تھا، یہ فوج سے بھاگ گیا تھا
چوری چھپے، پھر اس کو پکڑ کے لائے. یہ فراری تھا، مفرور تھا، بدمعاشی کرتا تھا، انہوں نے نکال دیا، بھاگ گیا پرویز مشرف. تو اب وہ بادشاہ بن کے باتیں کرتا ہے جب، تو آدمی حیران ہو جاتا ہے. تو اب ہم تو پرویز مشرف کے خلاف بھی بات نہیں کر سکتے، اس کو کوئی سزا دے سکتا ہے؟ جنرل رحیل آ گیا تھا، وہ چلا گیا باہر. وہ بھگوڑا جو ہے پہلے دن سے بھگوڑا تھا، ایز لیفٹیننٹ بھی بھگوڑا تھا، اب بھی بھگوڑا ہے، لیکن اس کی طرف آپ بات کر دیں. ابھی میں تھا، میرا ایک دوست کہنے لگا تم پھر پرویز مشرف کے خلاف بات کر دینا یار، وہ تمہیں سزا مل جائے گی. میں نے کہا یار چھوڑو، کوئی یہ باتیں کرنے کی نہیں ہیں، کرنے کی یہ ہے. میں کہوں گا جنرل جہانگیر کرامت کہاں ہے، میں کہوں گا جنرل شجاع کہاں ہے. سارے لوگ جو ہیں یہاں سے، رحیل شریف کہاں ہے؟ قوم آنکھوں پہ بٹھاتی ہے، ان کی انگلی کے ہلانے سے پورا ملک ہل جاتا ہے. نواز شریف کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں، پورا ملک ہل جاتا ہے. اور جو ہی ریٹائر ہوتے ہیں جا کے پیچھے رپورٹ کرتے ہیں جو اصل جی ایچ کیو ہے امریکہ. کیوں بیٹھے ہیں وہاں پہ؟ یہ جنرل وہاں کیا کر رہے ہیں؟ پاکستان کا ایٹمی پروگرام کے وہاں سے راز لے کے آنا چاہتے ہیں. ہماری آئی ایس آئی کے جتنے سربراہ ہیں وہیں بیٹھے ہیں. جائیدادیں اتنی ہیں، کوئی نیوزی لینڈ میں ہے، کوئی آسٹریلیا میں ہے، کوئی دبئی میں ہے. سارے جنرل، ان سے کوئی پوچھ سکتا ہے؟ مجھے بتائیں. جب بھی قربانی دینی پڑی ہے وہ سیاستدانوں کو دینی پڑی ہے ملک کے لیے. اور یہ کہتے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے. ایک ہمارے رات میں سن رہا تھا یہ حامد میر کو کہ جی یہ جو ہمارے حسین شہید وردی تھے وہ پہلے تھے، نکالا کسی نے تھا. ان کو یہ نہیں پتا کہ بیروت کے اندر ان کی موت ہوئی، اور شک یہی تھا کہ اس کو بھی ایوب خان نے بیروت میں سازش کر کے مروا دیا ہے. اب وہ بات کلیئر کیے بغیر یہ بات، اور اس شخص کی میت کو لے جانے کے لیے کرائے کے پیسے نہیں تھے، چندہ ڈالا گیا اس کی میت کو لے جانے کے لیے مشرقی پاکستان میں. سیاستدانوں نے قربانیاں دی ہیں، مارے گئے ہیں. اختلاف رہے اپنی جگہ پہ ہے، بھٹو ہو کوئی ہو، تو وہ یہ جا اٹھا کے پھینک دیا ہے، دھکے کھاتے پھرتے رہے ہیں باہر. تو اگر سیاستدانوں کا احتساب لازمی ہے تو وہ جج جس کی پاناما کے اندر جائیداد ہے اور وہ سپریم کورٹ کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اس کا کوئی نام دے سکتا ہے؟ اس کا کوئی احتساب کر سکتا ہے؟ کوئی اس سے پوچھ سکتا ہے کیوں دیے تم نے پاناما کے اندر پیسے؟ جرات نہیں کوئی کرے گا. کون کرے گا؟ میں جج صاحبان کو جانتا ہوں میرے بھائیوں. مجھے آپ کے یہ چیف جسٹس تھے افتخار چودھری، آج کل تو خود سیاستدان ہیں، وہ میرے ساتھ کھڑے ہو گئے. میں نے کہا آگے چلیں. اب تو ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں نا. انہوں نے کہا جناب آپ آگے چلیں گے، آپ میرے مرشد ہیں، میری یہ جرات نہیں ہو سکتی میں آگے آپ کے آگے چلوں. میں نے کہا نہیں، آپ چیف ہیں ملک کے، اس وقت چیف جسٹس ہیں، تو آپ آگے ہو سکا نہیں کہ میں زندگی بھر آپ کے آگے آپ سے نہیں چلوں گا. میں نے جیل میں بیٹھ کے وہ تحریک چلائی افتخار چودھری کو بچانے کی کہ جس کا اس کو اعتراف کرنا پڑا. مجھے موجودہ 7 جج بیٹھے ہیں سپریم کورٹ کے جو میرے ذاتی تعلق والے بھی ہیں، اچھے لوگ ہیں، بڑے اعلیٰ لوگ ہیں. کئی ان میں سے 2-3 میرے وکلاء تھے. جب یہ جے آئی ٹی کے اندر میں مقدمہ بھگت رہا تھا تو وہ میرے وکیل جو تھے وہ بہت اچھے، بہت محنتی، ایماندار، پاکستان میں
इतना बड़ा मैंने वकील भी नहीं देखा और जज भी नहीं देखा। वो अपनी फीस लेते थे लेकिन उसके साथ वो रात दिन जागते थे। उन्होंने कोई इनमें से कोई एक सियासतदान का कारोबारी आदमी नैब से बच के नहीं गया, सजा मिली है। उसने कहा मैं इनको साइंसी तौर पर बांध दूंगा और आप इंशाअल्लाह बरी होंगे। तो मलिक मंजूर उनका नाम है, मलिक जस्टिस मंजूर अहमद, वो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। तो मेरे तो सारे ये जज कभी ना कभी मेरे मुकदमों में कहीं मेहरबानी करते रहे, चीफ जस्टिस साहब भी, बाकी भी जो हैं, तो मैं उनको जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि जस्टिस मंजूर अहमद मेरे मुकदमा लड़ रहे थे और जस्टिस शेख अजमत जो है वो नैब के वकील थे। हम नैब के वकील को कोई बहुत इज्जत से नहीं देखता था, इज्जत से कोई नहीं देखता, क्योंकि उसने सजा दिलानी होती थी, जीआई की अपनी मर्जी की लिखी होती थी, उसने फैसला लेना होता था, जज भी अपना होता था। ये मेरे साथ हुआ है ना, किसी और के साथ है। जिस वक्त JIT ने मेरे खिलाफ ये प्रोपेगेंडा छापा तो ऐसा लग। जावेद हाशमी की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है, मजीद खबरें भी शामिल करेंगे।